अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि इमरान खान के लिए क्या परेशानी वाली खबरें हैं और नवाज शरीफ को क्या क्या रिलीफ मिल रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाक फौज के जो शहीद हुए हैं उनके वर्षा क्या जा रहे हैं और उन पीर के दिन वो क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि सेनेट के एक मेंबर उसके प्रोडक्शन आर्डर के लिए कहा जा रहा है, तो वो प्रोडक्शन आर्डर उनको जो सेनेट के इजलास में बैठने के लिए मिलेगा या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। और सबसे अहम खबर जो है साइफर केस में क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि सरकारी गाड़ियाँ जो साबिक हुकूमत के अहदेदारों, वज़ीरों, मुशीरों और एडवाइज़र्स के पास थी, वो अब तक क्यों नहीं मिली, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। उसके बाद भी पीछे खुर्शीद अहमद शाह क्या फरमाते हैं उस पर भी थोड़ी सी आपसे बात होगी। और साथ में ये भी बताएंगे आपको कि इमरान खान के जो करीबी साथी हैं उन पे क्या बीतने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी आप मेरा यूट्यूब चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें प्लीज़, और बेल आइकन को भी पुश करना ना भूलें, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब शुरू करते हैं जनाब। PTI के सदर, सिंध के सदर हलीम आदिल शेख से कराची में हलीम आदिल शेख की जमानत की समाप्त थी। आज प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पुलिस फाइल नहीं ना होने की वजह से अदालत से गुजारिश की जाती है कि समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। हलीम आदिल शेख के वकील जो है इम्तियाज़ शाह, उनका कहना था कि हलीम आदिल शेख का नाम FIR में दर्ज ही नहीं है। उनके जो FIR में जो मेन जो है मुजरिम, उसकी न सिर्फ जमानत हो चुकी है लेकिन उसको केस से बरी भी कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत में अदालत से इस्तदा की गई कि आप बराए मेहरबानी हलीम आदिल शेख की जमानत जो है आप मंजूर करें और इस केस में से जमानत मंजूर करके इनको रिहा करें। लेकिन अब तक उनकी रिहाई मुमकिन ना हुई और न जमानत हुई। उसके बाद आते हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेटर चौधरी एजाज जो बड़ी एज के हैं और सेनेटर हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करने की दरख्वास्त को जो है काबिल समाअत करार देते हुए फैसला महफूज कर लिया गया। उसके बाद जनाब चौधरी एजाज के वकील का कहना था कि चेयरमैन सेनेट को आप डायरेक्शन दें, हिदायत जारी करें कि वो चौधरी एजाज का जो है प्रोडक्शन आर्डर जारी करे ताकि वो इजलास में बैठ सकें। तो सेनेट का इजलास जो है 27 नवंबर को होना है, तो उसमें उनका प्रोडक्शन आर्डर जारी हिदायत करें आप चेयरमैन सेनेट को कि वो जारी करें उनका प्रोडक्शन आर्डर ताकि ये पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं और सेनेट में अपना किरदार अदा कर सकें। तो जज ने कहा कि अगर हमने प्रोडक्शन के लिए या हमने चेयरमैन सेनेट को हम कर सकते हिदायत दे सकते या नहीं, ये भी अभी हमें नहीं मालूम। और अगर हम आज किसी को प्रोडक्शन के लिए कहेंगे तो कल हम किसी को रोकने के लिए भी हमें कहना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है समाअत मुलतवी कर दी गई और अब तक जो है उनके प्रोडक्शन आर्डर का कोई भी फैसला ना हो सका। तीसरी खबर भी इमरान खान से ही वाबस्ता है। साइफर केस में FIA ने कहा है कि कुल 28 गवाह हैं जिसमें से हम 26 गवाह पेश कर रहे हैं। आज 3 गवाहों के बयानात कलमबंद होने थे जो ना हो सके। मुलजमान यानी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के 5 फैमिली मेंबर्स को अदालत में आने की इजाज़त दे दी गई। साइफर केस अडयाला जेल में समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। प्रोसिक्यूटर जो थे शाह खावर, उनका कहना है कि मुलजमान को अदालत के कमरे पे एतराज़ था। अब जो है आज की जो ये समाअत है
وہ جیل کے کمیونٹی ہال میں جاری ہے. تو اس طریقے سے جیل یہ 14 نومبر تک سماعت ملتوی ہو گئی. اس کے بعد بھی ایک عمران خان کے لیے اور بری خبر ہے. عمران خان کے قریبی ساتھی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، جو گرفتار ہیں، وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ پریس کانفرنس کریں گے، عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے یا نہ بنے، ان کے خلاف 4 باتیں کریں گے پریس کانفرنس میں، اور اس طریقے سے رہائی پائیں گے. لیکن جو لوگ گرفتار نہیں ہوئے عمران خان کے، وہ لوگ جو اب تک گرفتار نہیں ہوئے، مفرور ہو گئے اور منظر عام سے ہٹ گئے، ان کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں. اور ان کو عنقریب ان کو گرفتار کیا جائے گا. 9 مئی کے ایک ملزم کو چن کے گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ کوئی پاکستانی خود پاکستان کی فوج کے تنصیبات کے اوپر حملہ کرے. تو یہ بڑا سنگین جرم تھا. تو اس کے لیے اب لسٹیں تیار ہو گئی ہیں، اور عنقریب عمران خان کے وہ ساتھی جو عمران خان کے اندھی محبت میں حملہ آور ہوئے تھے پاک فوج کی تنصیبات کے اوپر اور شہیدوں کے اوپر، مجسموں کے اور یادگاروں کے اوپر، تو ان کے اوپر تو اب عمران خان کے لیے بری یہ خبر ہے کہ ان کی بھی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں. اب جب ذکر آیا ہے شہیدوں کا، تو ایک خبر شہیدوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں. پاک فوج کے شہداء کے ورثاء نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پیر کے روز، یعنی 2 دن کے بعد، وہ پیر کے 2 روز جائیں گے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے انصاف کے لیے، کہ پاک فوج کے جو شہید ہوئے ہیں، ان کے 9 مئی کے لوگوں نے جو ان کے خلاف، ان کے تاریخی یادگاروں کے خلاف اور جو کام کیا ہے، ایسے مجرموں کے لیے ملٹری کورٹس میں کیس چلنا ضروری ہے. ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کورٹ کو کہ یہ جو 5 رکنی سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ یہ نہیں بنے اور سویلین کا ٹرائل نہیں کرے، تو اس میں یہ بھی ظاہر کریں گے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں 47 ممالک ہیں جس میں فوجی عدالتیں قائم ہیں جو سویلین کے ٹرائل چلا رہے ہیں، اور سویلین کے جو غداری کے مقدمے ہیں، جو پاک فوج کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے جو ہے کیسز چلنے چاہیے فوجی عدالتوں میں. سول عدالتوں میں انصاف ملنا تو درکنار 6 سال 10 سال لگ جاتے ہیں. تو شہداء کے ورثاء نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مل جل کے جا کے ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالیں گے کہ جی آپ اپنا یہ فیصلہ جو 5 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹس کو کے خلاف دیا اور اس کو کالعدم کرا دیا، تو وہ برائے مہربانی آپ واپس لیں اور 7 رکنی یا لارجر بینچ بنائیں جو فیصلہ دے، اور یہ بحال کریں ملٹری کورٹس میں ان کا فیصلہ ہو، کیونکہ شہداء کے ورثاء ہیں. ہمارے دل شکنی ہوئی ہے، پاک فوج کی جو ہے وہ تذلیل ہوئی ہے، اور کرنے والے جو ہیں وہ سویلینز ہیں. ان کو ان سویلینز کا جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت عالمی عدالتوں میں کیس چلنا چاہیے. اب دیکھیں اگر یہ جاتے ہیں تو یقیناً سپریم کورٹ کو اپنے ہی فیصلے 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا اس پہ نظر ثانی کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہ کالعدم قرار دے کے ملٹری کورٹ کے لیے شروع کر دیں، کیونکہ یہ وقت کی تقاضا بھی ہے. یہ عدالتوں سے آپ اگر سمجھیں بوڑھے ہو جائیں گے وارثین، ان کے پوتے جو شہید ہوئے ہیں، جن کے مجسموں کو، جن کی یادگار کو نقصان کیا، ان کے پوتے پرپوتے بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو بھی سول عدالتیں ان کو انصاف نہیں مہیا کریں. تو اس لیے یہ استدعا کریں گے کہ یہ ملٹری کورٹس میں بحال کریں اور ملٹری کورٹس میں چلیں. تو یہ سب سے اچھی بات ہے. دیکھیں پیر کے دن قاضی فائز عیسیٰ اس چیز پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. ایک خاتون ہیں فوزیہ ارشد، انہوں نے گورنمنٹ کی اور وزیر اعظم اور حکومت کے جتنے بھی بڑے چیئرس ہولڈرس ہیں ان کو کہا ہے
کہ سرکاری گاڑیاں اب تک جو ہے جو واپس نہیں کی گئی. جو پچھلی حکومت میں وزراء تھے، مشیر تھے، ایڈوائزرز تھے، وفاقی ہو یا صوبائی، انہوں نے گاڑیاں واپس نہیں کی ہیں سرکاری. اور ان گاڑیوں کا جو ہے پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے خریدی ہوئی ہیں، حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، ان کو گھریلو استعمال میں کیا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے، ان خاتون کا کہنا ہے کہ آپ اسکولوں کے باہر جا کے دیکھیں، آپ کو ہر نمبر کی پلیٹ والی گاڑیاں آپ کو ہر جگہ ہر اسکول پہ آپ کو ملیں گی. تو یہ گھریلو استعمال میں ہو رہی ہیں. سرکاری ٹیکس کی گاڑیاں سرکاری کام کے بجائے گھر کے استعمال میں ہو رہی ہیں. تو اس لیے ان کو واپس کرنے کے لیے کچھ کام کیا جائے. سرکاری گاڑیاں سرکاری افراد تو نہیں چلا رہے، اور کیونکہ اس وقت گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے، ان کے جو ہے بچے ان کے اوپر ون ویلنگ کر رہے ہیں، اور لگژری گاڑیاں جو ہے قوم کا خزانے سے پیسے سے دی ہوئی اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وہ انتظام کیا جائے تاکہ وہ کرسیاں یہ گاڑیاں واپس لے لی جائیں. نواز شریف کو کیا مراعات مل رہی ہے، کیا سہولت مل رہی ہے، کیا ریلیف مل رہے ہیں، اس سے پہلے ایک اور خبر میں بتا دوں، اس کے بعد آخری خبر آپ کو نواز شریف کے بارے میں بتائیں گے. آپ کو انتظار ہوگا یقیناً. تو پی پی کے جو ہے سینئر کارکن ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بھٹو کے زمانے سے وہ بھٹو کے ساتھ تھے، پھر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ تھے، پھر اب بے نظیر کے بیٹے کے ساتھ ہیں. تو ان کا نام ہے خورشید شاہ سید ہیں، سکھر کے ہیں، اور ایم این اے رہے ہیں، حج کے وزیر بھی رہے بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں. کافی اچھے یہ ان کے لیے مشہور ہے کہ یہ میٹر ریڈر ہوا کرتے تھے، جن کو بھٹو صاحب نے اٹھا کے وزارت میں لے آئے، اور بے نظیر صاحبہ نے بھی ان کے اوپر جو ہے وزارتیں دی، ان کو حج کی اور مذہبی امور کی. تو یہ اب ماشاءاللہ اربوں میں کھیل رہے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ جناب انتخابات اگر صاف و شفاف نہیں ہوئے تو یہ ملک اور جمہوریت کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یعنی ایک قسم سے ڈھکی چھپی دھمکی دیے کہ حالات خراب ہو جائیں گے. تو اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ انتخابات صاف شفاف نہیں ہوں گے، ابھی تو کچھ بھی لسٹیں نہیں آئی ہیں، کوئی ایسا کام بھی نہیں ہوا. تو کہا کہ اس وقت حکومت میں ایک سیاسی پارٹی، ان کا اشارہ تھا مسلم لیگ نون کے بارے میں، کہ ایک سیاسی پارٹی کے لوگ جو ہیں اس کیئر ٹیکر حکومت میں بھی شامل ہیں، جو کسی طریقے سے بھی صاف شفاف انتخابات نہیں کروا سکیں گے. اور اگر یہ ایسے ہوا تو حالات اور بگڑ جائیں گے. ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کس طریقے، کہتے میں الزام تراشا نہیں کرتا ہوں، میں حقائق کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر ایک سیاسی جماعت اس وقت کیئر ٹیکر حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے تو یقیناً وہ اپنی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی بات کریں گے. تو یہ خورشید شاہ کا بیان تھا، وہ پی پی کا بیان تھا، یا پارٹی بیان تھا، یا ان کا اپنا، یہ واضح ہونے کی باقی دیر ہے. اب آخر میں آتے نواز شریف کی طرف. نواز شریف کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب کے ایک جج ہوا کرتے تھے نہیں ہیں، بلکہ نیب کے ایک جج ہیں محمد بشیر صاحب. تو یہ محمد بشیر کے نام سے میرے خیال میں تقریباً پورا پاکستان ان کو اتنے مشہور ہو گئے کہ سب جو ہے سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. یہ وہ جج ہے نواز شریف کو اس وقت جو کیس ڈیل کر رہے ہیں. یہ وہ جج ہے جو 2017 میں نواز شریف کو 7 سال کی سزا دے دی تھی توشہ خانہ کیس میں. کیا توشہ خانہ کیس میں 2017 میں محمد بشیر صاحب نے، جو جج ہے معزز جج ہے، انہوں نے سزا دے دی تھی. اب وہی جج ہیں، وہی عدالت ہے نیب کی. نواز شریف کو نیب کے جج، اسی جج نے جو جائیدادیں، ان کی جائیدادیں، جو زمین جو کہ تقریباً 10 کنال ہے وہ، اور کچھ اکاؤنٹس جو توشہ خانہ کیس میں منجمد کر دیے گئے تھے، ضبط کر لیے گئے تھے، ان کو اسی جج نے، جس نے 7 سال سزا دی تھی، وہ ان کو ریلیز کر دیا. اب وہ جائیداد، زمینیں
کافی زمینیں اور 10 کینال کی زمین کی بات پر ہو رہی ہے. 10 کا وہ اسی جج صاحب نے, محمد بشیر صاحب نے اپنے آرڈر میں ان کو ریلیز کر دیا. اب وہ نواز شریف وہ واپس لے سکتے ہیں, اپنے ملکیت میں شامل کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, یعنی اب ان کی ملکیت ہو گئی. اب وہ ضبط نہیں رہے بس حق کے سرکار, اب نواز شریف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی جج جو 2017 میں, یعنی آج سے 6 سال پہلے سے 2017 میں جب نواز شریف کو سزا دی تھی 7 سال کے توشہ خانہ میں, تو یا تو یہ وہ اس وقت غلط تھے, اور اگر اس وقت غلط تھے تو معافی بھی مانگے. 7 سال پہلے وہ ایک بندے کو سزا دیتے ہیں, 7 سال کے بعد پھر اسی وہی جج, وہی عدالت اور وہی مجرم جس کو 7 سال سزا دی, ان کی سارے کیسز ختم, ان کے جائیدادیں ریلیز, ان کے زمینیں ریلیز, ان کے پلاٹ ریلیز, ان کی جو بھی ضبط کی ہوئی چیزیں تھیں سب ریلیز کر دی گئی. یہ پاکستان کے عدالت کا جو ہے ایک بدنما داغ ہے. جج یا پہلے غلط تھا یا اب غلط ہے. آپ فیصلہ کر کے عوام جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بتائیں کہ وہ پہلے غلط تھا یا اب غلط ہے. ایسے فیصلے کرنے سے کیا ہوتا ہے, ہماری پاک فوج, ہماری اسٹیٹمنٹ بدنام ہوتی ہے. حالانکہ ان کا نہیں ہوگا کردار, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ فیصلہ کروایا گیا تھا پہلے والے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اس کو 7 سال سزا دو, اس کو نکالو حکومت سے, اور اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ یہ جج صاحب سے اسی کو جو ہے رول بیک کرا رہے, انڈو کروا رہی ہے اس فیصلے کو زمان. حالانکہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے بڑے مشکل سے ایسی اسٹیبلشمنٹ ملی ہے جو جس کا سربراہ حافظ قرآن ہے, قرآن اور سنت کے روشنی پہ چلنے والا شخص ہے. وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا, نہ کسی کو کہے گا. یہ جو ہے انڈیویجول فیصلہ ہے جج محمد بشیر کا, جو کہ اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ میں ایک بندے کو 7 سال پہلے یہ سزا دے رہا ہوں اور اب میں ان کی ریلیز کر رہا ہوں. لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے جھوٹا تھا یا اب جھوٹا ہوں. یہ بھائی اللہ ان کو ہدایت ہے. اور پاکستان کی سیاست کی وجہ سے یہ جج بھی سیاست میں ملوث ہو چکے ہیں, تو سیاست اور جو انصاف کا جنازہ ہے بڑا دھوم سے اٹھ نکلے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور جن دوستوں نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں کہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.